अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ शिकारियात सीरीज़ में एक और ज़बरदस्त कहानी जिसका उन्वान है इंसानी चीते का शिकार, और इसके मुसन्निफ़ का नाम है डोनाल्ड कैनले। ये तक़सीम हिंद से बहुत पहले का ज़िक्र है। मैं उन दिनों इंडियन रेजिमेंट के साथ बलूचिस्तान के इलाके में मुकीम था। एक रोज़ मुझे बम्बई से सेवेज एंड थॉम्पसन नामी वकला की जानिब से दर्ज झेल मज़मून का तार मौसूल हुआ। आपका चचाज़ाद भाई रॉबर्ट रास्टन शिकार खेलने गया था और वहाँ चीते ने उसे हलाक कर दिया है। अब आप उसकी जायदाद के वाहिद मालिक हैं, इसलिए फ़ौरन चीलापुर पहुँचिए और जायदाद का इंतज़ाम संभाल लीजिए। मैंने तार का ये मज़मून पढ़ा और हैरत से सोचने लगा कि ये हुआ क्या। मेरे वहमो गुमान में भी ना था कि एक रोज़ रास्टन की जायदाद मुझे यूं बैठे बिठाए मिल जाएगी। इससे भी ज़्यादा हैरान कुन बात यह थी कि ख़ुद मतवफ़ी रास्टन को ये जायदाद सिर्फ़ 1 माह पेशतर ही विरसे में मिली थी। उसका कोई दूर का रिश्तेदार था जो अचानक हरकत कल्ब बंद हो जाने से चल बसा और एक बहुत बड़ा मकान और कई मुरब्बे ज़मीन रास्टन के लिए छोड़ गया। किस्सा मुख्तसर, मैंने 6 हफ्ते की रुखसत ली और अपने पुराने अर्दली अंबाजी को साथ लेकर चीलापुर रवाना हो गया। बलूचिस्तान से चीलापुर 6 दिन का रास्ता है। 7वें रोज़ हम वहाँ पहुँच गए। सेवेज एंड थॉम्पसन का एजेंट मुझसे मिला। उसके साथ ज़िले का सुपरिटेंडेंट पुलिस भी था। पुलिस ऑफिसर ने रास्टन के हलाक होने की दास्तान इन अल्फाज में मुझे सुनाई। जैसा कि आपको मालूम होगा, रास्टन को सैरो शिकार का जुनून था। 6 हफ्ते कबल वो यहाँ आया ताकि अपनी ज़मीनों और मकान के बारे में अपने मुलाज़मीन के काम का जायज़ा ले सके। इसी दौरान में एक मकामी शिकारी रास्टन के पास आया और कहने लगा कि 1 मील के फासले पर किसी स्याह चीते ने गाय को मार डाला है। ये चीता इससे पहले कई इंसानी जानों को भी अपना लुकमा बना चुका है। ये ख़बर रास्टन पर जुनून तारी कर देने के लिए काफ़ी थी। वो उसी रोज़ शाम को जंगल में चीते से 2-2 हाथ करने गया। जंगल बड़ा वसी और घना है। रास्टन ने अपने आदमियों की मदद से एक मकाम पर एक दरख्त के ऊपर मचान बंधवाई जहाँ चीते ने गाय को हलाक किया था। देर तक वो उसके इंतज़ार में बैठा रहा। आधी रात के बाद चीता वहाँ दबे पांव आया। इधर रास्टन भी गाफिल ना था। उसने चीते को देख लिया और गोली चलाई। रास्टन के साथ मकामी शिकारी लोमा और फॉरेस्ट गार्ड भी था। रास्टन ने इसरार किया कि गोली चीते को लगी है और वो मर चुका है। फॉरेस्ट गार्ड ने उसे समझाया कि ऐसे ख़तरनाक वक्त में मचान से उतरना ठीक ना होगा, मगर रास्टन ने एक ना सुनी। टॉर्च और राइफ़ल के साथ वो मचान से नीचे उतरा और चीते की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। रास्टन की हिफाजत के लिए थोड़ी देर बाद लोमा भी मचान से नीचे उतर आया, मगर उसका बयान है कि उसने रास्टन को दोबारा ज़िंदा नहीं देखा। सुबह के वक्त फॉरेस्ट गार्ड और लोमा ने रास्टन की लाश मरी हुई गाय के करीब पड़ी पाई। उसके कपड़े तार तार हो चुके थे और सारा जिस्म खून में लथपथ था। उसके चेहरे, छाती और बाजुओं पर बेशुमार खराशें और ज़ख़म देखे गए और गर्दन भी टूटी हुई थी। इस हादसे की इत्तला मुझे लोमा शिकारी ने दी और मैं फ़ौरन मौके पर तफ्तीश के लिए गया। रास्टन की लाश के इर्द गिर्द चीते के पंजों के निशानात बिलाशुबा मौजूद थे और ख़ुद रास्टन के जिस्म का मुआयना करने से ये बात साबित हुई कि उसे चीते ही ने हलाक किया है। पुलिस ऑफिसर ने मुझसे बाद अज़ां दरख्वास्त की कि अगर उस मूज़ी चीते को ठिकाने लगा दिया जाए तो इलाके के गरीब बाशिंदे बेहद शुक्रगुज़ार होंगे। मैंने जवाब दिया कि मैं मुख्तसर रुखसत पर आया हूँ। इस दौरान मैं पूरी कोशिश करूँगा कि चीते का किस्सा पाक कर दूँ।
میرا ارادہ تو اگلے روز ہی اس کے تعاقب میں جانے کا تھا، لیکن امباجی نے کہا کہ جائیداد اور ضروری کاغذات کی جانچ پڑتال سے فارغ ہونے کے بعد ہی ادھر توجہ دینا مناسب ہوگا۔ میں سمجھتا تھا کہ یہ کام زیادہ سے زیادہ 2-3 گھنٹوں کا ہوگا، لیکن اس میں پورے 2 روز لگے۔ مکان تو بہت ہی وسیع و عریض تھا، اور اس میں دوسرے فرنیچر اور قیمتی سامان کے علاوہ ایک بڑی لائبریری اور عجائب گھر بھی تھا، جس میں سینکڑوں برس پرانی کتابیں اور قسم قسم کے ہتھیار سجے ہوئے تھے۔ بندوقیں، رائفلیں، پستول، تلواریں، خنجر، کتب نمائیں اور دوربینیں، سدھا میز، کرسیاں، مسیریاں اور برتن بھانڈے۔ میں حیران تھا کہ یہ خزانہ کہاں سے آیا، اور مجھے کسی طرح یقین نہیں آتا تھا کہ میں اب اس تمام سامان اور جائیداد کا واحد مالک ہوں۔ اس عجائب گھر میں کئی تاریخی چیزوں کے علاوہ مجھے وہ خنجر بھی ملا جس سے مرہٹا سردار شیوا جی نے مغل فوجی سپہ سالار افضل خاں کو قتل کیا تھا۔ اس اثناء میں میری ملاقات ایک اور انگریز جم سے ہوئی۔ یہ شخص ہندوستان میں پیدا ہوا، یہیں پلا بڑھا، اور اب عمر کا آخری حصہ خاموشی سے طے کر رہا تھا۔ اپنے خوبصورت چھوٹے سے آرام دہ بنگلے میں پڑا کتابیں پڑھتا رہتا یا شام کو ٹہلنے جاتا۔ اس کی بھی کافی زمین تھی جس کی آمدنی پر گزر اوقات ہو رہی تھی۔ اس نے جب سنا کہ میں راسٹن کا عزیز ہوں اور اب اس کی جائیداد کا واحد وارث، اس نے گرم جوشی سے مجھے مبارکباد دی، راسٹن کی موت پر افسوس کا اظہار کیا اور کہنے لگا، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، ورنہ اس آدم خور چیتے کو تو کب کا جہنم رسید کر دیتا۔ مجھے معلوم ہے کہ وہ ابھی اسی علاقے میں موجود ہے۔ اس نے بیچارے دیہاتیوں میں دہشت پھیلا دی ہے۔ یہ لوگ سر شام ہی اپنے کچے پکے مکانوں کے دروازے بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور کوئی شخص باہر نکلنے کی جرأت نہیں کرتا۔ کیا ہی اچھا ہو کہ تم اس موذی کے خونخوار منہ سے خلق خدا کو نجات دلاؤ۔ تیسرے روز سپہر کے وقت میں آرام کرسی پر بیٹھا پائپ پی رہا تھا کہ امباجی نے لوما شکاری کے آنے کی اطلاع دی۔ میں نے فوراً اسے اپنے کمرے میں بلا لیا۔ اس نے آتے ہی مؤدبانہ انداز میں ہاتھ اٹھا کر سلام کیا اور بولا، مجھے جم صاحب نے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ میں یہ خبر لایا ہوں کہ اس کالے چیتے نے یہاں سے 1.5 میل کے فاصلے پر ایک اور گائے کو مار ڈالا ہے۔ میں خود وہاں سے ہو کر آیا ہوں، اور میں نے بانسوں کے جھنڈ میں آپ کے چھپنے کے لیے ایک جگہ بھی تیار کر دی ہے تاکہ آپ آسانی سے چیتے کو شکار کر سکیں۔ میں نے لوما سے کہا کہ وہ یہیں ٹھہرے، میں چلنے کی تیاری کر لوں۔ امباجی نے فوراً ضروری سامان باندھا اور آدھے گھنٹے بعد ہم موٹر کے ذریعے جنگل کی طرف روانہ ہوئے۔ ہماری موٹر ایک کچے راستے پر نہایت معمولی رفتار سے چلی جا رہی تھی۔ 1 میل کا فاصلہ طے کرنے کے بعد دفتن گھنا جنگل شروع ہو گیا جس میں موٹر لے جانا مشکل تھا۔ بس میں نے موٹر وہیں روک دی اور پیدل آگے بڑھا۔ یہ جنگل بھی دنیا جہان کے جنگلوں سے نرالا تھا۔ کہیں خاردار گھنی جھاڑیاں جو 6-7 فٹ اونچی تھیں، کہیں ویران چٹانیں ہی چٹانیں، اور کہیں بانسوں کے بے شمار جھنڈ۔ آدھے میل چلنے کے بعد ہم 2 اونچی پہاڑیوں کے درمیان ایک تنگ سی گھاٹی میں داخل ہوئے جس کے ایک کنارے پر لوما نے مری ہوئی گائے مجھے دکھائی۔ گائے کی گردن اور جسم کے دوسرے حصوں پر زخموں کے بڑے بڑے نشانات تھے اور اس کی آنتیں بھی باہر نکلی ہوئی تھیں۔ ارد گرد چیتے کے پنجوں کے نشانات بھی دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے گھڑی پر نگاہ ڈالی، 4 بج رہے تھے۔ سردیوں کے دن تھے، فضا میں خنکی آہستہ آہستہ بڑھ رہی تھی۔ جنگل کی مرطوب آب و ہوا میں تو سردی کا احساس اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ سورج غروب ہونے میں 1 گھنٹہ باقی تھا۔ لوما نے بانسوں کے جھنڈ میں مجھے وہ جگہ دکھائی جو اس نے میرے چھپنے کے لیے بنائی تھی۔ مری ہوئی گائے اس جگہ سے 15 گز کے فاصلے پر پڑی تھی۔ مجھے اس جگہ بیٹھ کر چیتے کا انتظار کرنا تھا۔ میں نے سوچا کہ اگر چیتا آیا، میں نے اس پر گولی چلائی اور نشانہ خطا گیا تو وہ 2 چھلانگوں میں مجھ تک پہنچ جائے گا۔ امباجی نے میرے کان میں کہا کہ صاحب، یہ جگہ بڑی خطرناک ہے۔
جان بوجھ کر اپنے آپ کو موت کے منہ میں ڈال دینا کہاں کی عقل مندی ہے۔ چیتا بڑا مکار جانور ہے، وہ یقیناً آپ کو یہاں چھپے ہوئے دیکھ لے گا اور بے خبری میں آپ کے اوپر آن پڑے گا۔ لوما ہم سے تھوڑی دور کھڑا خاردار جھاڑیوں کی شاخیں توڑ رہا تھا۔ چند منٹ میں اس نے ٹوٹی ہوئی شاخوں کا انبار لگا دیا، پھر اس نے اشارے سے مجھے اپنے پاس بلایا، کہنے لگا، سرکار، میں دیکھتا ہوں آپ کچھ پریشان سے ہیں، شاید آپ کو یہ خدشہ ہے کہ اس جگہ چیتا آپ پر حملہ کر دے گا۔ مجھے خود بھی یہی خیال تھا، مگر آپ اطمینان رکھیے، چیتا کبھی اس کے اندر داخل نہیں ہو سکے گا۔ میں کانٹوں کی یہ باڑ ابھی چاروں طرف لگا دیتا ہوں۔ سچ تو یہ ہے کہ لوما کے یہ الفاظ سن کر مجھے بڑی ندامت ہوئی، لیکن میں نے مصنوعی غصے سے کہا، کیا تم مجھے ایسا بزدل سمجھتے ہو؟ میرے لیے چیتے یا شیر کا شکار کوئی نئی بات نہیں ہے۔ خدا جانے ان ہاتھوں سے اب تک کتنے درندوں کو موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ تم بہت زیادہ ہوشیار بننے کی کوشش نہ کرو، میں اپنی حفاظت کا طریقہ خوب جانتا ہوں۔ لوما حیرت سے میرا منہ تکنے لگا۔ دراصل وہ مجھے نوجوان اور ناتجربے کار شکاری سمجھ کر میری رہنمائی کا متمنی تھا، مگر یہ ڈانٹ سن کر اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ فوراً ہاتھ جوڑ کر بولا، نہیں مالک، میں نے آپ کو بزدل خیال نہیں کیا، میں تو ایسی بات سوچ بھی نہیں سکتا، میں آپ کا وفادار ملازم ہوں، آپ کی جان میری جان سے زیادہ قیمتی ہے۔ اس نے یہ الفاظ رک رک کر کہے، پھر کانٹوں کی باڑ نہایت ہوشیاری سے اس مخصوص جگہ کے ارد گرد بچھا دی جہاں میں چیتے کے انتظار میں چھپنے والا تھا۔ یہ باڑ 6 فٹ اونچی تھی اور واقعی اتنی مضبوط اور گھنی تھی کہ چیتا کسی طرح بھی اسے عبور نہیں کر سکتا تھا۔ لوما نے اس میں گھسنے کا بھی ایک راستہ بنایا اور مجھ سے کہا، جلدی کیجیے صاحب، اندھیرا ہو رہا ہے، آپ یہاں بیٹھ جائیے، چیتا اس جانب ضرور آئے گا۔ جب آپ باہر نکلنا چاہیں تو رائفل سے ان کانٹوں کو یوں زور دے کر ہٹا دیجیے گا، راستہ بن جائے گا۔ اس نے عملی طور پر مجھے یہ راستہ بنا کر دکھایا۔ امباجی نے مجھے پانی کی بوتل، رائفل، شاٹ گن، پائپ اور تمباکو کی تھیلی پکڑا دی۔ سیٹی پہلے سے میرے پاس تھی، جو اس لیے ساتھ رکھی گئی کہ ضرورت کے وقت لوما اور امباجی کو مدد کے لیے بلا سکوں۔ میں نے پہلے ہی انہیں سمجھا دیا تھا کہ جب تک میں سیٹی نہ دوں وہ ہرگز مجھ تک پہنچنے کی کوشش نہ کریں، اور اگر آئیں تو جلتی ہوئی لالٹین ہاتھ میں ہو۔ ان ہدایات کے بعد لوما اور امباجی مجھے سلام کر کے رخصت ہوئے۔ امباجی کو کار میں ٹھہرنے کی ہدایت تھی اور لوما اپنے لیے ایک مچان تیار کر چکا تھا جو اس مقام سے 400 گز دور تھی جہاں میں بیٹھا تھا۔ پروگرام یہ طے ہوا کہ میں جب سیٹی بجاؤں گا تو اس کی آواز لوما تک پہنچے گی، اس کے بعد لوما سیٹی بجا کر امباجی کو خبردار کرے گا اور وہ دونوں میرے پاس آ جائیں گے۔ سورج غروب ہونے میں ابھی کچھ دیر تھی، لیکن چیلا پور کے اس بھیانک جنگل میں اندھیرا سرعت سے پھیلنے لگا تھا۔ فضا میں خنکی دم بدم بڑھتی جاتی تھی، چاروں طرف ایک وحشت انگیز سناٹا طاری تھا۔ دور جنگل میں کسی ہرن کے چیخنے اور پھر کسی جنگلی مرغ کے چلانے کی مسلسل آوازیں سنائی دینے لگی۔ یہ آوازیں کھائی کے بائیں جانب سے آ رہی تھیں۔ گائے کی لاش میری نظروں کے عین سامنے 15 گز کے فاصلے پر پڑی تھی۔ میں نے رائفل کو چیک کیا، اس کی نال پر لگی ہوئی ٹارچ کو دیکھا بھالا کہ صحیح کام کر رہی ہے، شاٹ گن کی طرف سے اطمینان کیا کہ وقت پر دھوکہ تو نہ دے گی، سب چیزیں درست حال میں تھی۔ رائفل کو میں نے اپنے دائیں جانب اور شاٹ گن کو بائیں جانب شاخوں کے سہارے کھڑا کر دیا اور چیتے کی آمد کے انتظار میں مستعد ہو کر بیٹھ گیا۔ ہرن اور جنگلی مرغ کے چلانے کی آوازیں تھوڑی دیر بعد بند ہو گئیں۔ جنگل خاموش اور سنسان تھا، درختوں کے پتے بھی کامل بے حس و حرکت تھے۔ 5:30 بجے تھے کہ یکایک میں نے اپنی بائیں جانب کوئی 100 گز دور چیتے کے غرانے کی ہلکی ہلکی آوازیں سنی۔ اس کے ساتھ ہی درختوں پر اپنے گھونسلوں میں دبکے ہوئے پرندے بولنے لگے، پھر بندر بھی خوکھیانے لگے۔ میں اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہا تھا۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا اور دایاں ہاتھ بے اختیار رائفل کی سمت اٹھا۔ چیتا یقیناً بھوک سے بے تاب ہو کر گائے کو ہڑپ کرنے آ رہا تھا۔
تھوڑی دیر تک بندروں کے چیخنے اور پرندوں کے بولنے کی آوازیں آتی رہیں۔ اس کے بعد پھر وہی بھیانک سکوت طاری ہو گیا۔ یہ سکوت شکاری کے اعصاب کو مردہ کر دیتا ہے۔ بعض اوقات وہ بدحواسی کے عالم میں خود ہی درندے کے منہ کا لقمہ تر بن جاتا ہے۔ دفعتاً میں نے پتوں کے چرچرانے کی آواز سنی۔ چیتا نہایت ہوشیاری سے دبے پاؤں آ رہا تھا۔ غالباً وہ چند قدم چل کر رک بھی جاتا تھا، کیونکہ یہ آواز کئی منٹ کے وقفے سے سنائی دیتی تھی۔ 5، 10، 15، 20، 25، 30 منٹ تک میں اسی طرح بے حس و حرکت، سانس روکے، چیتے کے قدموں کی آہٹ کان لگائے سنتا رہا۔ دفعتاً تھوڑے فاصلے پر گھنی جھاڑیوں میں کچھ کھٹر پٹر سی سنائی دی۔ میں چونک کر ادھر دیکھنے لگا۔ میری آنکھیں اب اندھیرے میں دیکھنے کی عادی ہو گئی تھیں۔ پہلے تو مجھے کچھ سجھائی نہ دیا، لیکن جب بغور دیکھا تو پیروں تلے کی زمین نکل گئی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ لوما شکاری مجھ سے 40-50 گز دور ان جھاڑیوں میں دبکا بیٹھا ہے۔ اس نے اپنا قوی ہیکل جسم سیاہ کمبل سے ڈھانپ رکھا ہے، نہ جانے وہ کب سے بیٹھا تھا۔ پھر میں نے دیکھا کہ وہ اپنا ایک پاؤں کھجا رہا ہے۔ غالباً کسی کیڑے مکوڑے نے اسے کاٹ لیا تھا۔ میں نے چاہا کہ اسے آواز دوں، مگر دوسری لمحے ایک اور خیال بجلی کی مانند میرے ذہن میں آیا اور میرا جسم دہشت سے کانپ اٹھا۔ کیا یہ لوما ہی چیتا بنا ہوا ہے؟ اور ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے جس چیتے کے ہررانے کی ہلکی آواز سنی تھی، وہ یہی لوما تھا۔ آخر یہ یہاں کیوں چھپا بیٹھا ہے؟ میرا ذہن اس وقت تیزی سے کام کر رہا تھا۔ کیا یہ مجھ پر حملہ کرنا چاہتا ہے؟ مجھے شروع ہی میں اس کی چال ڈھال اور بات چیت کے انداز سے پتہ چل گیا تھا کہ یہ آدمی خطرناک ثابت ہوگا، لیکن یہ بات تو میرے وہم و گمان میں نہ تھی کہ وہ خود ہی مصنوعی چیتا بن کر شکاریوں کو ہلاک کرتا ہے۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور جسم دہشت کے مارے اینٹھنے لگا۔ خدا کی پناہ، کیسا جان لیوا تصور تھا! مجھے شک ہوا کہ راسٹن کو بھی اسی موذی نے ہلاک کیا ہوگا، اور نہ معلوم اس سے پہلے کتنے بد نصیبوں کو یہ اسی طرح موت کے منہ میں پہنچا چکا ہے۔ اب وہ میری جان لینے کے لیے گھات لگائے بیٹھا ہے۔ اس کے پاس کوئی مہلک ہتھیار بھی ہوگا۔ میں نے اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیا۔ کانٹوں کی اس گھنی باڑ کو عبور کرنا اس کے بس کی بات نہیں۔ پھر وہ بخوبی جانتا ہے کہ میرے پاس رائفل اور شاٹ گن دونوں ہتھیار موجود ہیں، اس لیے وہ اس جگہ مجھ پر حملہ کرنے کی جرأت نہ کرے گا۔ البتہ یہ ممکن ہے کہ وہ کسی نہ کسی بہانے مجھے اس محفوظ جگہ سے باہر نکالنے کی کوشش کرے اور پھر اپنی دانست میں بے خبری میں مجھ پر وار کرے۔ یہ تمام باتیں سوچنے میں مجھے 1 یا 2 ثانیے صرف کرنے پڑے ہوں گے۔ میرا دل دھک دھک کر رہا تھا کہ دیکھیے اب کیا ہونے والا ہے۔ آنے والے عظیم خطرے کا سامنا کرنے کے لیے میں اب قطعی مستعد اور آمادہ تھا۔ تاریکی لمحہ بلمحہ بھیانک ہوتی جا رہی تھی اور بعض اوقات تو میری آنکھوں کے سامنے اس گھپ اندھیرے میں شرارے سے اڑنے لگے۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ لوما کیا کر رہا ہے، لیکن اندھیرے کے باعث اب وہ مجھے نظر نہ آتا تھا۔ غالباً وہ اس حقیقت سے بے خبر تھا کہ میں اسے دیکھ چکا ہوں۔ میں نے خدا کا نام لے کر ٹارچ روشن کی۔ روشنی کی ایک لمبی لکیر سامنے جھاڑیوں پر پڑی اور میں نے دیکھا کہ لوما وہاں نہ تھا۔ دفعتاً میرے عقب میں پتوں کے چرچرانے کی آواز آئی۔ میں نے فوراً ٹارچ کی روشنی ادھر ڈالی۔ ایک جنگلی خرگوش چھلانگیں مارتا ہوا جھاڑیوں میں جا چھپا۔ میں نے ٹارچ بجھا دی اور سوچنے لگا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ مجھے بار بار خیال آتا کہ میرا یہاں زیادہ دیر تک بیٹھے رہنا درست نہیں۔ نامعلوم لوما نے اپنی کس مصلحت کے تحت مجھے یہاں بٹھایا ہے۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ اس نے یہاں آنے کا کوئی خفیہ راستہ پہلے سے بنا رکھا ہو؟ یہ خیال آتی میرے ہاتھ کانپنے لگے اور رائفل پر گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ میں نے محسوس کیا کہ میرے اعصاب جواب دے گئے۔ اپنی برسوں کی شکاری زندگی میں مجھے ایسے پراسرار اور اذیت ناک حالات سے کبھی سابقہ نہ پڑا تھا۔ میں نے پانی کی بوتل منہ سے لگا کر چند گھونٹ پیے تو جان میں جان آئی۔
اس کے بعد دیر تک وہی بھیانک سناٹا جنگل پر مسلط رہا۔ کئی گھنٹے اسی عالم میں گزر گئے۔ مجھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے اسی طرح بیٹھے صدیاں بیت گئی ہیں۔ میں نے گھڑی کی چمکتی سوئیوں پر نگاہ ڈالی تو رات کے 11 بج رہے تھے۔ گویا مجھے اس جگہ بیٹھے ہوئے پورے 6 گھنٹے ہو چکے تھے۔ اس عذاب سے تنگ آ کر میں نے ارادہ کیا کہ سیٹی بجا ہی دوں اور دیکھوں کہ لوما کس بھیس میں میرے پاس آتا ہے اور کیا کہتا ہے۔ مجھے اب شک کی بجائے پورا یقین ہو چکا تھا کہ سیاہ چیتے کا قصہ فرضی ہے اور یہ ساری حرکتیں اسی لوما شکاری کی ہیں۔ خدا جانے وہ کس پروگرام کے تحت یہ ڈرامہ کھیل رہا تھا۔ اتنے میں کیا سنتا ہوں کہ گھاٹی کی جانب سے کوئی آدمی یا جانور آہستہ آہستہ چلتا ہوا میری ہی جانب آ رہا ہے۔ میں نے رائفل کی نال اندازے کے مطابق ادھر پھیر دی جدھر سے یہ آواز آ رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی میں نے ٹارچ کا بٹن دبا دیا۔ روشنی کی لکیر سیدھی اس حد تک گئی جہاں گھاٹی کے کنارے مری ہوئی گائے پڑی تھی۔ میں نے اس وقت اپنے آپ کو عجیب کشمکش میں مبتلا پایا۔ میرا تجربہ مجھے بتاتا تھا کہ یہ آواز کسی درندے کے قدموں کی ہے۔ اگر واقعی یہ چیتا ہی ہے تو پھر لوما شکاری پر شک کرنا فضول ہے۔ بہرحال میں نے ٹارچ روشن کیے رکھی۔ میری انگلی رائفل کے ٹریگر پر تھی کہ جو ہی موقع ملے تو فائر کر دوں۔ چند منٹ بعد گائے کی لاش کے اوپر سے میں نے چیتے کا بڑا سا سر ابھرتے ہوئے دیکھا۔ اس کا بقیہ جسم میری نگاہوں سے پوشیدہ تھا۔ میں نے احتیاط سے نشانہ لیا اور ٹریگر دبا دیا۔ گولی چیتے کی پیشانی پر لگی اور وہ فوراً نظروں سے غائب ہو گیا۔ میں اب منتظر تھا کہ چیتے کے دوڑنے یا ہررانے کی آوازوں سے جنگل لرز اٹھے گا، مگر اس نے تو آواز تک نہ نکالی۔ فائر کے دھماکے نے سوئے ہوئے جنگل کو یک لخت بیدار کر دیا تھا۔ چیلیں، کوے اور دوسرے پرندے گھبرا کر اپنے اپنے گھونسلوں سے نکلے اور فضا میں چکر کاٹنے لگے۔ پھر بندروں اور گیدڑوں کے چیخنے کی آوازیں دیر تک سنائی دیتی رہیں۔ میں نے ٹارچ نہ بجھائی اور رائفل دوبارہ بھر لی۔ میری شکاری زندگی میں یہ پہلا موقع تھا کہ ایک خطرناک آدم خور سیاہ چیتا اتنی شرافت سے ہلاک ہو گیا۔ نہ کوئی شور نہ شر۔ یہ بات جی کو نہ لگتی تھی کہ چیتے جیسا عیار اور خونخوار درندہ یوں چپ چپاتے مر جائے۔ میرے دل میں شک و شبے کے کانٹے پھر چبھنے لگے، تاہم میں صبر سے اپنی جگہ بیٹھا رہا کہ دیکھوں پردہ غیب سے کیا ظہور میں آتا ہے۔ دو ہی باتیں سامنے آتی تھیں، یا تو چیتا گولی کھا کر اتنا ڈر گیا ہے کہ آواز بھی نہیں نکالتا، یا وہاں چیتا سرے سے موجود ہی نہ تھا اور مجھے محض وہم ہوا ہو۔ اس حادثے کو بمشکل آدھا پونا گھنٹہ ہی ہوا تھا کہ گھاٹی کی جانب سے پھر قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ہمارا دوست لوما شکاری ہاتھ میں جلتی ہوئی لالٹین تھامے میری جانب چلا آ رہا ہے۔ میں خاموشی سے دیکھتا رہا۔ مجھ سے 15 گز دور رک کر اس نے لالٹین زمین پر رکھی اور سیٹی بجائی۔ اب جواب میں مجھے بھی سیٹی کا اشارہ دینا پڑا۔ وہ پکار کر کہنے لگا، صاحب میں نے گولی چلنے کی آواز سنی، چیتا مر گیا یا بھاگ نکلا؟ میں نے جواب دیا کہ چیتا گائے کو ہڑپ کرنے آیا تھا، میں نے صرف اس کا سر ہی دیکھا اور گولی مار دی۔ چیتا شاید گولی کھا کر فوراً مر گیا۔ یہ سن کر لوما نے خوشی کا نعرہ لگایا اور لالٹین لے کر دوڑتا ہوا گائے کی طرف لپکا۔ پھر اس نے جھک کر دیکھا اور بلند آواز میں کہا، مبارک ہو صاحب، آپ نے ایک ہی گولی میں اس کا کام تمام کر دیا۔ آئیے یہاں آ کر خود دیکھ لیجئے، چیتا تو دیر سے مرا پڑا ہے۔ میں جلدی سے اس کمین گاہ سے باہر نکلا۔ مجھے حیرت تھی کہ چیتا بغیر آواز نکالے کیسے مر گیا۔ جب میں لوما کے قریب پہنچا تو میں نے اس کی آنکھوں میں خباثت اور مکاری کی گہری علامات دیکھیں۔ اس نے لالٹین ایک پتھر کے سہارے رکھ دی تھی اور اپنا دایاں ہاتھ میری نظروں سے چھپانے کے لیے پشت کے پیچھے کر دیا تھا۔ شک تو مجھے پہلے ہی تھا، لیکن اب ان حرکات کو دیکھ کر میں اور خبردار ہو گیا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ زمین پر یوں جھکا جیسے چیتے کو دیکھ رہا ہو۔ پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر کچھ ٹٹولا اور مجھ سے کہا، آئیے صاحب خود دیکھ لیجئے، یہ ہے وہ ظالم درندہ۔
بھری ہوئی رائفل میرے ہاتھ میں تھی۔ میں چند قدم آگے بڑھ کر چیتے کو دیکھنے جھکا ہی تھا کہ لوما اچھل کر میری طرف آیا اور میرے سر پر کوئی آہنی چیز زور سے ماری۔ میری آنکھوں کے آگے شرارے سے اڑنے لگے اور پھر مجھے یاد نہیں کہ کیا ہوا۔ غالباً میں کئی گھنٹے بے ہوش پڑا رہا، کیونکہ جب آنکھ کھلی تو جنگل کے پرندے صبح کا نغمہ گا رہے تھے۔ آنکھ کھلنے پر میں نے محسوس کیا کہ میں کسی اور ہی دنیا میں ہوں۔ آسمان پہلے مجھے نیلا پھر سرخ دکھائی دیا۔ میں نے ہاتھ پاؤں ہلانے کی کوشش کی مگر معلوم ہوا کہ ان میں جان ہی نہیں۔ پھر آنکھوں کے آگے ہلکی ہلکی دھند سی چھا گئی۔ شاید میں ایک بار پھر غش کھا گیا تھا۔ دوبارہ ہوش میں آیا تو میرا وفادار اردلی امباجی میرے سامنے کھڑا تھا۔ میں نے بولنا چاہا تو اس نے انگلی منہ پر رکھ کر مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور کہا، صاحب آپ بولیے نہیں، نہ ہلنے جلنے کی کوشش کیجیے۔ خدا نے آپ کو موت کے منہ سے بال بال بچایا ہے۔ آپ سخت زخمی ہیں، اس لیے چلنے کے قابل نہیں۔ موٹر یہاں سے دور ہے۔ لوما نے آپ کو مار ڈالنا چاہا تھا مگر خود اس کی قضا آئی تھی۔ شاید رائفل اتفاقیہ چل گئی، گولی اس کے دل میں لگی، اب وہ مر چکا ہے۔ آپ کے بائیں ہاتھ اس کی لاش پڑی ہے۔ میں نے گردن موڑ کر لوما کی لاش دیکھنے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ درد کی ایک ناقابل برداشت ٹیس میرے سارے جسم میں پھیل گئی۔ میرے منہ سے بے اختیار چیخ نکلی۔ امباجی نے آگے بڑھ کر مجھے سہارا دیا اور پانی کی بوتل میرے منہ سے لگا دی۔ صبح 6 بجے پوری طرح ہوش آ چکا تھا۔ میں نے اپنی حالت کا جائزہ لیا تو سخت تعجب ہوا۔ میرے کپڑے میری خون سے تر بتر تھے۔ امباجی نے مجھے پھر سیسے کا ایک ٹھوس ڈنڈا دکھایا جس سے لوما نے میرے سر پر کاری ضرب لگائی تھی۔ اس ڈنڈے پر خون کے دھبوں کے ساتھ ساتھ میرے سر کے کچھ بال بھی چمٹے ہوئے تھے۔ یہ ڈنڈا لوما نے تار کے ذریعے اپنے دائیں ہاتھ کی کلائی سے باندھ رکھا تھا اور بائیں ہاتھ پر ایک فولادی پنجہ بندھا ہوا تھا۔ یہ پنجہ دیکھتی ہی میں چونکا، چونکہ اسے میں پہلے اپنے مکان کے عجائب خانے میں بھی دیکھ چکا تھا۔ اب یہ اندازہ کرنا مشکل نہ تھا کہ لوما مجھے ہلاک کرنے کے بعد اسی پنجے کے ذریعے میرا چہرہ بگاڑتا اور انتڑیاں بھی باہر نکال دیتا تاکہ دیکھنے والے سمجھیں کہ یہ کام چیتے نے کیا ہوگا۔ اس سے پہلے راسٹن کے ساتھ اس شخص نے یہی مہلک کھیل کھیلا ہوگا۔ لوما کی لاش اوندے منہ گائے کے قریب ہی پڑی تھی، پاس ہی اس کی لالٹین اور سیاہ کمبل بھی پڑا ہوا تھا۔ امباجی نے ان میں سے کسی چیز کو نہیں چھیڑا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر کوئی بھی شے اپنی جگہ سے ہٹائی گئی تو پولیس اعتراض کر سکتی ہے، حتیٰ کہ رات سے جلتی ہوئی لالٹین اب بھی مسلسل جل رہی تھی۔ امباجی کے سہارے میں بمشکل لڑکھڑاتا ہوا واپس موٹر کی طرف چلا۔ ابھی چند ہی قدم چلے ہوں گے کہ یکایک امباجی کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکلی۔ اس نے مجھ سے کہا، صاحب آپ اسی درخت کے سہارے کھڑے رہیے، مجھے شک ہے کہ وہاں سامنے جھاڑیوں میں کوئی درندہ چھپا ہوا ہے۔ درندہ؟ میں نے مری ہوئی آواز میں کہا۔ امباجی نے اپنے کندھے سے رائفل اتار کر میرے ہاتھ میں تھمائی اور خود شاٹ گن لے کر جھاڑیوں کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ پھر وہ آہستہ سے بولا، جناب میں نے اسے دیکھ لیا ہے، وہ ہمارا تعاقب کرتا ہوا یہاں تک آیا ہے۔ کوئی شیر ہے؟ جی نہیں، یہ کالا چیتا ہے۔ کالا چیتا؟ نقاہت کے باوجود میں چلا اٹھا اور فوراً ہی میرا سر گھومنے لگا۔ بڑی مشکل سے میں نے اپنے حواس برقرار رکھے۔ زیادہ دیر تک کھڑے رہنا میری ہمت سے باہر تھا۔ میں وہیں درخت کے تنے کے ساتھ پیٹھ لگا کر بیٹھ گیا۔ امبا تم دوڑ کر موٹر تک جاؤ، کالے چیتے یا کالے شیر کی فکر نہ کرو، میں اس سے اب بھی نمٹ سکتا ہوں۔ تم بس 3-4 آدمیوں کو بلا لاؤ، میں یہیں بیٹھتا ہوں، میں خود نہیں چل سکوں گا، ہو سکے تو پولیس سپرنٹنڈنٹ کو بھی ساتھ لے آنا۔ امباجی نے میرے یہ احکامات سنے اور نفی میں سر ہلایا۔ جناب میں کبھی آپ کو اس حالت میں چھوڑ کر نہیں جا سکتا، خواہ میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ یہ کہہ کر اس نے منہ پھیر لیا اور غور سے ان جھاڑیوں کی طرف دیکھنے لگا جن میں کالا چیتا چھپا ہوا تھا۔ شاٹ گن اس کے ہاتھ میں تھی۔ دفتن ایک ہولناک گرج کے ساتھ وہ قوی الجثہ چیتا جھاڑیوں سے نکلا
اور چھلانگیں مارتا ہوا امباجی کی طرف لپکا۔ دوسری لمحے امباجی کی شاٹ گن سے فائر ہوا اور چیتا الٹ کر پشت کے بل گر گیا، لیکن فوراً ہی وہ اٹھا اور امباجی پر حملہ آور ہوا۔ امباجی کے ہاتھ سے شاٹ گن چھوٹ کر دور جا گری، لیکن آدمی پھرتیلا تھا، اچھل کر ایک طرف ہٹ گیا اور چیتا اپنے ہی زور سے کئی گز دور جا پڑا۔ گولی اس کے بائیں کندھے میں لگی تھی۔ میں پتھر کے مجسمے کی مانند اپنی جگہ بیٹھا یہ خونی کھیل دیکھ رہا تھا۔ مجھے احساس ہی نہ رہا کہ میرے پاس بھی بھری ہوئی رائفل موجود ہے۔ یکا یک امباجی چلایا، فائر کیجئے صاحب! چیتا اب 10 قدم دور کھڑا منہ کھولے ہررا رہا تھا۔ اس کی دم تیزی سے حرکت کر رہی تھی۔ میرے جسم میں دہشت سے تھر تھری سی چھوٹ گئی۔ ایسا بھیانک درندہ میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ امباجی کی آواز سن کر میری قوت اود کر آئی۔ میں نے بیٹھے بیٹھے اپنی 2 نالی رائفل کا میگزین چیتے پر خالی کر دیا۔ اسے 2 گولیاں لگیں، ایک پیٹ میں اور دوسری بھیجے میں پیوست ہو گئی۔ وہ گرا اور پھر نہ اٹھ سکا۔ دوسرے روز پولیس سپرنٹنڈنٹ نے اس راز سے پردہ اٹھایا، صاحب یہ شیطانی حرکت لوما شکاری کی تھی۔ آدم خور کالا چیتا تو دراصل وہ خود ہی تھا، اور جو سیاہ چیتا آپ نے مارا ہے وہ صحیح معنوں میں بے قصور تھا۔ لوما نے سیاہ چیتے کا ایک مصنوعی سر بنا رکھا تھا جس کی مدد سے وہ شکاری کو دھوکہ دیتا تھا۔ رابرٹ راسٹن بھی دھوکے میں مارا گیا۔ آپ کی قسمت اچھی تھی کہ آپ بال بچ گئے۔ لوما کے پیٹ پر بندھی ہوئی ایک چھوٹی سی تھیلی میں کسی چیتے کے 2 پنجے بھی ملے ہیں۔ غالباً وہ انہی کے ذریعے زمین پر پنجوں کے نشانات بنایا کرتا تھا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ لوما کو رابرٹ راسٹن سے تو شاید کوئی دشمنی ہو، مگر مجھ سے کیا عداوت تھی جو وہ مجھے بھی قتل کرنے پر تل گیا؟ پولیس آفیسر یہ سن کر ہنسا اور بولا، ارے صاحب، یہ سب جائیداد ہی کا تو جھگڑا ہے جس نے بدنصیب راسٹن کی جان لی۔ ہم نے جم کو گرفتار کر لیا ہے، وہ دراصل رابرٹ راسٹن ہی کا رشتہ دار ہے۔ غالباً آپ کو علم نہیں، اس کا خیال تھا کہ راسٹن کے مرنے کے بعد یہ سارا مال دولت اس کو ملے گا، مگر راسٹن پہلے ہی آپ کے نام وصیت کر گیا تھا۔ چنانچہ آپ آئے تو جم نے لوما کی مدد سے آپ کا بھی کام تمام کرنا چاہا، مگر اس کی اسکیم ناکام ہو گئی۔ مجھے شک تو پہلے بھی تھا، مگر اب باقاعدہ ثبوت مل چکا ہے۔ وہ پھانسی کے پھندے سے کسی طرح نہیں بچ سکتا۔ جم کا باوقار سنجیدہ چہرہ میری آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا۔ میرے وہم و گمان میں نہ تھا کہ یہ کارستانی اس شیطان صفت شخص کی ہے۔ یوں یہ زبردست کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اگر یہ کہانی یا میرا انداز پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔